सांस लेना भी सवाब है। क्योंकि ये महफिल, ये देखें, ये जिंदगी के ये मूवमेंट्स हैं, ये लम्हे हैं, इनका कनेक्शन अफिलिएशन है अल्लाह उसके रसूल के साथ। इस निस्बत की वजह से ये लम्हे, ये मूवमेंट्स मेरी और आपकी बाकी ज़िंदगी के मूवमेंट्स और लम्हों से बुलंद हो गए हैं, क्योंकि इन लम्हों को निस्बत है अल्लाह उसके रसूल के साथ। मगर इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते, सफ़र करते हैं, हमारे यहाँ एटिकेट्स ख़त्म हो गए हैं, हमें बैठने का नहीं पता, आदाब का। इसलिए मैंने माइक पकड़ के कहा, क्योंकि मैं आके काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि औरतों की तरफ से आवाज़ें आती जा रही। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सवाब लेके जाएं, आप गुनाह कमा के ना चले जाएं, सही है ना। क्योंकि अदब, रिस्पेक्ट, एटिकेट्स, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर अदब नहीं है तो बंदा हर चीज़ गवा के चला जाता है। लोगों ने उलमा का अदब किया है, बुजुर्गों का, वालिदैन का, बड़ों का, तो ये तो फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात है और अल्लाह के ज़िक्र की, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल है। आपने देखा मेरे से पहले माशाल्लाह बच्चों के साथ उस्ताद कारी रफ़ी साहब, और इन्होंने, मैं खुद भी एक दो दफ़ा इनके घर भी गया हूँ जहाँ ये माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे ग्रेट एफर्ट, मतलब इन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि कई बच्चों ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मैं भी नहीं बोल सकता। तो इधर बैठ के उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि माशाल्लाह मैं खुद हैरान हूँ। और वो जो अपना वो जो वाक़या सुना रहा था कि हमने एक मुबारक देखा, वो सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारे अंदाज से बच्चा वो वाक़या सुना रहा था। मतलब अमेजिंग एफर्ट है। अल्लाह कारी रफ़ी साहब को और मजीद चिश्ती साहब को अजर अता फरमाए। ये जंग है, इन्होंने अभी अरेंज किया है, इन्होंने अभी बड़ा सीखना है, इनके लिए एक लर्निंग कर्व है कि इन्होंने कैसे प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं। तो मगर हमें इन्हें ना अप्रिशिएट करना चाहिए। आपसे मैं सवाल करता हूँ, बच्चा जब शुरू में कायदा पढ़ता है, जब वो गलत पढ़ता है, क्या उसे गुनाह होता है? क्या उसे गुनाह होता है? नहीं होता गुनाह। उसकी वजह है कि वो सीखने के रास्ते पे होता है। अभी इन्होंने महफिलें सजानी शुरू की है, इन्होंने करनी शुरू की हैं। तो अगर कोई मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई उसकी तरतीब में ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो बंदे को समझना चाहिए कि बंदे ने काम शुरू किया है, तो शुरू में एक लर्निंग कर्व है हर इंसान के लिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता जाता है। आपका शुक्रिया, आप खामोशी सुनने लगे। मैंने बस चंद बातें करनी है। मैंने ना आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखिलू फिस्सिल्मी काफ़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। क्या आप ये बात पसंद करेंगे कि आप कमीज इस्त्री करें और शलवार इस्त्री ना करें? क्या आप ये बात पसंद करेंगे कि आप उम्रा कर लिया, आप टेंट करवाने गए, आधी टेंट करवा ले, आधी टेंट ना करवाएं? आप उम्रा करके वापस आएंगे आधी टेंट के साथ, फिक्र हनफी के मुताबिक आपका उम्रा हो गया है, क्योंकि आपने 1/4 सर जो है ना, वो आपने 1/4 से ज़्यादा जो है ना टेंट करा दी। मगर जब आप आधी टेंट के साथ बाहर आएंगे, लोग कहेंगे पता नहीं पागल है, आधी टेंट कराई थी, आधी वैसे लेके आ गया। सही है। क्या आप ये बात पसंद करेंगे कि आप कमीज धोने और शर्ट धोने और पैंट ना धोने? क्या आप ये बात पसंद करेंगे कि आप गाड़ी धुलाने गए, आधी धुला ले और आधी ना धुलाएं? कभी भी नहीं। आप वर्कशॉप वालों को पागल बंदे, आधी धो दी आधी नहीं, अगली सीटें धो दी हैं, पिछली नहीं देखी। ऐसी कभी आप चीज़ पसंद नहीं करेंगे। आप कभी हाफ कुक्ड, हाफ बेक्ड खाना नहीं खाएंगे। आप कभी कच्चा गोश्त नहीं खाएंगे। अल्लाह भी ये चाहता है कच्चे मुसलमान ना हो, आधे मुसलमान ना हो, 2 नमाजों वाले मुसलमान ना हो, 2 सुन्नतें पर चलने वाले मुसलमान ना हो। अल्लाह ये चाहता है अगर आए हो ना, ईमान वालों को पुकार के गया, इंसानों को नहीं कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को कहा है, अगर आए हो तो आप फिर पूरे के पूरे इस्लाम में सुभान अल्लाह। जैसे आप बाकी चीजों में पूरे के पूरी चीज चाहते हैं, आप पूरा कपड़ा इस्त्री चाहते हैं, पूरा कपड़ा धोया हुआ चाहते हैं, आप पूरा खाना पका हुआ चाहते हैं, अल्लाह भी ये चाहता है कि अगर इस तरफ आ गए हो तो फिर आप पूरे के पूरे आओ, छोड़ो ना। मतलब माँ के साथ भी अच्छे हो तो बीवी के साथ बदतमीजी ना करो, और बीवी के साथ अच्छे हो तो माँ को भूल ना जाओ। हर रिश्ते का उसी तरह एहतराम करो। आद ये जो है ना, इसको ना अडॉप्ट करो। अल्लाह ये चाहता है कि बंदा पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हो, हर चीज उसकी अडॉप्ट करे, सिलेक्टिव अप्रोच ना करे कि चलो ये मैं ले लेता हूँ, ये मैं नहीं लेता, ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं नहीं करता। अब गौर से मेरी बात सुनिए, आपने ये नसीहत के तौर पे है। आपने अपने ऐब, अपने शॉर्ट कमिंग्स, अपने गैप्स, अपनी पर्सनैलिटी में जो डब, खड़ब और चिब है, उन्हें छुपाना नहीं, उनको मिटाना है।
اگر آپ اپنے عیبوں کو چھپائیں گے انہوں تو نہیں نا پتہ لگا کہ میں بندیاں نو کھان واسطے لگا, اللہ نو پتہ لگ گیا کہ تو ریاکار انسان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورے کے پورے آئیں. یہ نہ ہو کہ ظاہر سے میں کتنا مومن مسلمان نظر آ رہا ہوں, اندر میرے اندر سارا مال ہی مال ہو. میں پورا مذہبی پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں اپنی عزت, اپنے پروٹوکول, اپنے 4 پیسوں کے لیے. اس کا مطلب میں پورے کا پورا نہیں آیا. میں ظاہر سے کچھ, باطن سے پلید اور گندا انسان. بارو مالنا گوٹے باواں تیرے اندر رہی پلیتی, وہ دنیا دارا تو رب دے نال میں 420. پورے کے پورا اللہ چاہتا ہے, اور اللہ کی ذات وہ ہے, وہ ان اللہ علیم بذات الصدور, وہ تمہاری سینوں میں چھپی باتیں بھی جانتا ہے. کہ تم آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے ایسے ہاتھ مارے, آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر, ایک دم کو بندہ آتا ہے آپ ساتھ ہی ایسے کرنے لگے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے. اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے تو آپ پہلے یکسوئی میں ہوتے. بندے کو دیکھ کے آپ نے کیوں ایک دم ایسے اپنی باڈی کو شیپ کرنا شروع کیا؟ آپ اللہ بڑا نہیں مان, اللہ اکبر بار بار کیوں نماز میں کہا گیا کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو نا نمازوں میں, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ اکبر رکوع میں جانے سے پہلے کہا اللہ اکبر. جگہ جگہ نماز کے رکن بدلنے میں اللہ اکبر تمہیں اور آپ کو مجھے یاد دلاتا ہے, اوہ یہ چھوٹی چیزیں جسے تم سوچ رہے ہو, اللہ اس سے بڑا ہے, اس کی طرف دھیان کرو. اللہ پورے کا پورا اسلام میں آنے کا چاہتا ہے. اس لیے میں نے وہ جو بات نصیحت کرنے لگا تھا کہ آپ یہ نہ کریں کہ اپنے عیب چھپائیں, اپنے گناہ چھپائیں, اپنی برائیاں چھپائیں اور کہیں کیڑا کسی نے پتہ لگ گیا ہے. نہیں پتہ لگا نا, بس میری عزت بچ گئی. آج نہیں لگا, ایک دن پر. یاد رکھیے جب بندہ گناہ چھپاتا ہے بندہ دل میں پھنستا ہے. دل میں آپ نے چھوٹی سی کرپشن کی ہے, آپ کرپشن کے عادی ہو گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا. یہ جو عادی ہو رہے ہیں آپ دل میں پھنس گئے ہیں, دل میں پھنس گئے, اور آخر میں آپ ایسی بری دل میں پھنس جائیں گے. کہتے ہیں بکرے دی ماں کے کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی. آخر آپ پھر پھنس جاتے ہیں. آخر آپ جو ہے نا اس مشکل میں آ جاتے ہیں کہ اب میں ایکسپوز ہو گیا ہوں, اب لوگوں کے سامنے آ گیا ہوں. اس سے پہلے کہ اللہ آپ کے گناہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دے, آپ خود ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. صحیح ہے نا, آپ اپنے آپ کو خود ہی ان جو آپ کے اندر چھپی برائیاں ہیں نا, آپ نے اگر آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, مجھے نہیں پتا پر اللہ کو پتا ہے, رب جانتا ہے. بندوں کے سامنے آپ جتنے مرضی معتبر معزز جتنے مرضی بن کے آ جائیں, کالے دل نالوں کالا منہ چنگا جے کوئی اس نو جانے. کیونکہ خدا منہ نہیں دیکھتا, خدا دل دیکھتا ہے. نہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ دل ویکھ دے, اللہ والے تے بندیاں دا دل ویکھ دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات دل دیکھے گی, پر ہم کس کو سوارتے ہیں؟ منہ کو. اچھا غور سے میری یہ باتیں سننی. آپ نے کنگھی نہیں کی, آپ باہر جائیں گے؟ آپ باہر جائیں گے؟ اب کبھی باہر نہیں جائیں گے. بندہ باہر آ کے بھائی جان کنگھی تے کر گیا, نہیں منہ تے دیکھو ویسے ہی آ گئے. اب غور سے میری بات سننی ہے. کنگھی نہ ہو یہ بری بات ہے, یہ کنگھی کے اندر جو دماغ ہے اس کی سوچیں پلیت ہو, یہ بری بات ہے. کنگھی نہ ہونا اتنی بری بات نہیں ہے جتنا اس دماغ کے اندر سوچوں کا برا ہونا بری بات ہے. دیکھیں یہ کپڑے ناپاک ہونے یہ اتنی بری بات نہیں جتنا دل ناپاک ہو بری بات. سمجھاتا ہوں کیسے. کپڑے ناپاک اگر میں ادھر لندن میں بیٹھا ہوں اسی جگہ کو ناپاک کریں گے, سوچ اور دل ناپاک ہو ادھر بیٹھے میں اپنی خالہ دی تینوں فون کروں گا, اور خواہ وہ آسٹریلیا رہتی ہو, دل کی اور دماغ کی ناپاکی جو ہے نا یہ اکراس دا بارڈر ہے, اور جو کپڑوں کی ناپاکی ہے وہ آپ کے گھر تک ہی ہے. اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو, دماغ بھی پلیت نہ اور دل بھی پلیت نہ, کیونکہ اللہ نے فرمایا اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کے آئے. دیکھیں میں نے بیچلر کیا کیمیکل انجینئرنگ میں, ماسٹرز کیا میں نے پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں, پی ایچ ڈی کیا میں نے پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں, پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا میں نے پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں. اس کے بعد ادھر آپ کی امپیریل کالج لندن, ہیریت واٹ یونیورسٹی, اور ادھر ناروے میں اوسلو یونیورسٹی, نارویجین NTNU, ڈنمارک میں ڈینش ٹیکنیکل یونیورسٹی. ان ساری یونیورسٹیز کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میں ان کا ایگزامینر ہوں. میں پی ایچ ڈی کے تھیسس میں ایز این ایگزامینر جاتا ہوں. صحیح ہے, پی ایچ ڈی کی تھیسس میں نے خود نمبر آف ریسرچ پیپرز لکھے ہیں, سائنٹیفک لکھے ہیں. ابھی لاسٹ ویک میں کینیڈا کیلگری تھا, پیپر سائنٹیفک پریزنٹ کرنے گیا تھا, پر میری شکل سے آپ کو لگا حضرت صاحب, مولوی صاحب, صاحب زیادہ صاحب,
میں نے یہ باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتائی آپ میری جاتے تعریف کریں، نہیں، نہ میں کچھ لے کے آیا ہوں، میں خود اپنی جیب سے ٹکٹ لے کے آیا ہوں اور میں خود واپس چلے جانا، نہ میں نے ان سے کوئی خدمت نہیں، میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ میں بڑے بھی بیٹھے ہیں اور ینگ بچے بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارا بیٹا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک گریٹ سائنٹسٹ، ایک گریٹ ڈاکٹر، ایک گریٹ انجینئر ہونے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بھی ہیں۔ یہ میں نے داڑھی رکھی ہے، میں ناروے کی نارویجن نیشنل آئل کمپنی ہے، میں اس میں پرنسپل ریسرچر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، مطلب میری بہت اچھی سیلری ہے ایز اے سینئر پرنسپل ریسرچر کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں، ایک بہت اچھی میں سیلری بھی لے رہا ہوں، صحیح ہے۔ میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ ذہن میں آ لیا اے مولوی ایک فیل طبقہ ہے، اے جڑا نا ناکام طبقہ ہے، اے دنیا دا بالکل انہاں کو کوئی شے نہیں رہ گئی، اس لیے مگر آپ ینگ لوگ جو جہاں بورن اینڈ ریز ہو رہے ہیں، آپ کا کام نہیں بنتا ٹیکسیاں چلائیں، جو پیچھے آئے ہیں وہ چلائیں، وہ نہیں پڑھ پائے، اب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ بہت اچھے سائنٹسٹ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، بہت اچھے اپنے آئی ٹی کے جو بھی آپ کو پروفیشن ہے اس میں ہوں، مگر ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ اسلام کی ضرورت کیا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے لندن یا یو کے یا یورپ اسلام کے بغیر ترقی کر رہا ہے تو پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں؟ اس لیے آپ کے میں کہتا ہوں بندہ اے مین آف ٹول ہونا چاہیے۔ مین آف ٹول سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس جو بندے کام نہیں کرتے الیکٹریشنز، آپ کبھی اس کو دیکھیے اس کی اس پاکٹ میں یہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ ہے، بندہ کہتا ہے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی، ایسے ہی مسلمان ہے، یہ مین آف ٹول باکس ہونا چاہیے۔ اس کو کوئی اخلاق دیکھے، اس کا کوئی بولنا دیکھے، اس کی سیرت دیکھے، اس کا عمل دیکھے، اس کا علم دیکھے، اس کے اندر ڈسپلن دیکھے، اس کو وقت ضائع کرنے والا نہ دیکھے، ہر چیز میں اسے حسن نظر آئے، اسے بات مجھے سبحان اللہ، یہ ہے مین آف ٹول باکس۔ تے اے کی رنگوٹ کٹھے کیتے ہیں ملنگ ڈب کھڑبے چبے مسلمان، نسبت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہو اور کوئی فن نہ ہو، کوئی حسن نہ ہو، کوئی کسی قسم کی صلاحیت نہ ہو، مزہ نہیں آتا۔ ہم نے محفلوں کو کیا بنایا؟ ثواب لینا ہے، ثواب لینا ہے، ثواب لینا ہے، ثواب لینا چلے، ثواب کا میں مطلب جاننے دس دی، ثواب کا مطلب تک نہیں ہمیں پتا کہ ثواب کہتے کسی۔ اسلام آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی ہے مجھے اور آپ کو پرفیکشن دینے، خوبصورتی بخشنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہوں نے بیٹیوں کو جو زندہ دفن کرتے تھے انہیں زندگی گزارنی سکھا دیا، انہیں جینا سکھا دیا۔ اس لیے اسلام آیا ہے خوبصورتی بخشنے، حسن بخشنے۔ اگر میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں تو میرے اور آپ کے اندر یہ خوبصورتیاں ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو آیت قرآن مجید کی شروع میں پڑھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل، صرف کنگھی نہ کر کے آئیں، دماغ کی سوچ بھی ٹھیک کریں۔ اس لیے جب میں نے کہا کہ صرف ثواب لینے نہ آئے، یہ محفل پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ میرے اور آپ کو کردار کو بہتر کرنے کے لیے۔ آپ جیسے آئے ویسے ہی واپس چلیں گے تو کیا لے کے گئے؟ آپ آئے ہیں، آپ واپس گئے ہیں، ہمارے پاس لوگ آئے ہیں الحمدللہ کہ ڈاکٹر صاحب ہم دے گانے سنتے آئے تھا، جاتے گاڑی میں نعتیں لگاتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کے اندر جتنے زندگی کا رخ چینج ہو جائے۔ آپ واپس جائیں، آپ نے کہا آج سے نماز نہیں قضا ہوگی، آپ واپس جائیں، آپ نے کہا نہیں انشاءاللہ یہ وقت نہیں آج سے میں ضائع کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ایسی چیز چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں بتایا۔ الحمدللہ میرے سے 300 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں پورے اسکینڈینیویا میں، پورے یورپ میں۔ میں ناروے رہتا ہوں، کبھی آپ ناروے تشریف لائیں، ہمارے پورے یورپ میں ایک بھی فل ٹائم مدرسہ نہیں ہے، ایک بھی فل ٹائم درس نظامی کا پروگرام نہیں۔ ہم نے اس سال اگست میں فل ٹائم 3 ایئرز پروگرام ناروے کے اندر شروع کیا جو دنیا کا مہنگا ترین ہے۔ منڈے والے دن 8:30 آپ کو اسٹوڈنٹس میل اور فیمیل منڈے والے دن مسجد میں مدرسہ میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یو کے میں یہ چیز نارمل سے نظر آتی ہے، 50-60 ایئرز ہو گئے ہیں ہمارے پورے یورپ میں، یو کے بریکسٹ کے بعد باہر نکل گئے، پورے یورپ میں ایک بھی فل ٹائم مدرسہ نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ ہم کیونکہ خود پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں، صبح جاب پہ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم نے جسے کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ آئی ہے معاشرہ کا، ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوا ہے۔ ہم کوئی مسجد میں، حجرے میں، کسی نکر میں نہیں بیٹھے ہوئے جسے پتہ ہی نہیں۔ علامہ شامی فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا امام ہے، انہوں نے فرمایا جو عالم زمانے کے رسم و رواج نہیں جانتا وہ جاہل۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا
کہ یہ برٹش آدمی کس بات سے ناراض ہوتا ہے, کس بات سے غصہ کرتا ہے, میں اس کو اسلام کا کیا پیغام ہوتا ہے, میں اسے کیا بات سکھاؤں گا. اس لیے آپ کے لیے میرے لیے ضروری ہے دونوں چیزوں کو ایک خوبصورت بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا. ٹرولی پریکٹسنگ مسلمان بننا, نہ کے اندر ڈب ہو, خراب ہو, چھپے مسلمان نہ ہو, مین آف ہولز نہ ہو, بلکہ مین آف ٹول باکس ہو, اندر گیپس نہ ہو, اندر چھپی ہوئی برائیاں نہ ہو. بعد میں کوئی قریب آئے گا آپ کو, یار میں تو تینوں بڑا چنگا سمجھے, تو کمینہ ہی نکلے مجھے. اس طرح نہ ہو, بلکہ پاس کو آئے اسے آپ کے اندر اور حسن اور خوبصورتی نظر آئے. ختم کرتا ہوں باتیں. جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے مل کے آتا, کیا باہر آ کے کہتا آپ کے صوفے ایسے تھے, کیا باہر آ کے کہتا آپ کی کھڑکیاں ایسی تھی, ونڈوز ایسے تھے, آپ کے کرٹنز ایسے تھے؟ نہیں, باہر آ کے کہتا تھا رسول اللہ جب بولتے تھے منہ سے نور نکلتا تھا. ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ چیزیں بڑی نظر آتی ہیں, ہم اس میں چھوٹے نظر آتے ہیں. چیزیں کوئی چیز نہیں رکھتی, بندہ رکھتا ہے. اور یار میں قیمت الزمن عند العلماء, وہ عربی کی کتاب ہے کہ علماء نے وقت کی جو قیمت کی ہے, وہ 400 600 800 سال پرانی علماء کی باتیں پڑھ کے بندے میں نے جان پیدا ہو جاتی. بندہ کی ذات سی, 800 سال ہو گئے ہیں, ان کی باتوں میں اتنی جان ہے کہ بندہ مردہ لاش کھڑی ہو جاتی ہے. اور میں زندہ کسی بندے کو موٹیویٹ نہ کر سکوں, میں زندہ کسی زندگی کی حرکت میں حرکت نہ پیدا کر سکوں, میں زندہ کسی بندے کی زندگی کا رخ نہ بدل سکوں, تو میرے جینے کا کیا ہے, میرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے ایک پرپسفل با مقصد زندگی گزارے, نہ بس یہ رسمی آئے ثواب لے کے واپس چلے جائیں, جی بڑا ثواب ملیا, بڑی محفل, بڑی تصویریں سنتے, اس ساری سے باہر نکلیں. یہ نہ دیکھیں کتنے بندے فیس بک پہ آپ کو لائک کرتے ہیں, ایک ہی لائک آپ کو چاہیے, ایک ہی لائک چاہیے. آپ کو پتا ہے وہ لائک کون سا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو لائک کرے. اگر آپ کا رب لائک نہیں کرتا, جہان سارا آپ کو لائک کرے, اس بات کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں. ایک با مقصد خوبصورت پورے کے پورے اسلام میں آپ داخل ہوئے, آپ کو نظر آئے کہ چھپی ہوئے ابھی کوئی اندر آپ عیب نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا میرے اندر, میں نے ان چیزوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر سے دور کیا. جو چپ تھے, ڈب کھڑب تھے, وہ زندگی سے باہر آئے ہیں, اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے والی بات, نہ یہ چھوڑیں نہ وہ چھوڑیں. اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو ان باتوں کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بولنے میں کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے.